अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को नैब में पेशी हुई और वो गए, बाकायदा तकरीबन 1.5 घंटा वो वहाँ पे रहे और फिर हमने देखा कि जो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं कि कोरोना के हवाले से वो कोई सद्जवाब नहीं कर सके और वो खुद जो कि दुनिया भर में इस वक्त कहा जा रहा है कि एसओपीज और एहतियात करें, उसका हमने आज देख लिया। मुंह बोलता सबूत है। वीडियोस आप देख सकते हैं कि किस तरह वायलेशन की गई एसओपीज की और बराए नाम मास्क रखे हुए थे मुंह पे, कुछ लोगों ने पहने भी हुए थे, लेकिन इतना करीब कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया गया। और आपको मालूम है कि जिस तरह नंबर बढ़ रहा है, लेकिन तनकीद जो है वो हुकूमत पर ही की जा रही है। आज एहसन इकबाल साहब ने भी मुख्तलिफ ट्वीट किए, वो भी हम आपको बताएंगे। और वो इसी हवाले से कि जी जनाब, आपने तो जो ना कोरोना वायरस के चक्कर में आपने ना हेल्थ का सर्विसेज का ख्याल रखा और ना ही मईशत का। तो मईशत का ख्याल रखते रखते दोनों ही हाथ से गए, दोनों ही बेकाबू हो गए। मईशत भी बेकाबू हो गई तो और कोरोना भी बेकाबू हो गया। एक तो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि कोरोना कैसे बेकाबू हो गया, ये आप देख सकते हैं कि एक लीडरशिप का ये काम होता है कि वो अपनी आवाम को बताए कि जनाब मैंने पेशी पे जाना है, इन्वेस्टिगेशंस हैं, कोई और खतरा नहीं है, तो आप बराए मेहरबानी अपने घरों में रहिए। लेकिन यहां पे इन्होंने शो ऑफ पावर दिखाना जरूरी समझ लिया है कि चाहे किसी की जिंदगी किसी भी तरह खतरे में डाली जाए, वो पुलिस एहलकार जिनको वहां पे ड्यूटी पे लगाया गया, उनका क्या कसूर है? अगर खुदा ना खास्ता इस पूरे हजूम में से एक बंदा भी अगर कोरोना पॉजिटिव होता और वो बाकी लोगों को इन्फेक्ट करता है और वो फैल जाता है, और फिर जो मुलाजमीन, जो सरकारी मुलाजमीन वहां पे ड्यूटी पर हैं, उनका क्या कसूर है? तो हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, लेकिन जो आज हमने देखा इससे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ। और पीएमएल की लीडरशिप को तो अब खुद सोचना चाहिए कि उनके सीनियर लीडरशिप जो है वो खुद डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, उनकी वालदा ताहिरा औरंगजेब साहिबा, वो सब कोरोना से जो हैं वो मुतासर हो चुके हुए हैं और फिर भी उनको एहसास नहीं है। लेकिन अब हम समझते हैं कि लीडरशिप को पावर दिखाने की जरूरत होती है, लेकिन आजकल वो दिन नहीं है, तो बराए मेहरबानी इससे एहतियात करें। और जो मुख्तलिफ चीज़ें भी अता तारड़ साहब ने उसके बाद वहाँ पे गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जी बड़े दिलचस्प सवालात किए गए। और फिर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आई कि उन्होंने कहा कि हर चीज़ में नाकामी की वजह से शहबाज शरीफ साहब को नैब ने बुलाया। कोई भी मामला हो, किसी भी किस्म की कोई भी जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क में, उसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया। और ये अब है बात कि चीज़ें कुछ थोड़ी सी हुकूमत के हाथ से निकल भी रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर मामले में नैब न्याजी गठजोड़ है। और उसका तो आज मुंह बोलता सबूत सामने आ गया कि जब हमने देखा कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ नैब का, उसमें आज वजारत सेहत में करप्शन पर डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशंस जो है छानबीन शुरू करने का उन्होंने फैसला कर लिया। फिर रहनुमा और साबिक वजीर आमिर महमूद कियानी साहब के खिलाफ जो वजारत सेहत में करप्शन पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दी, सीडीए के अफसरान के खिलाफ, और ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास था। तो इसमें यकीनन कोई दो राय नहीं है कि कहीं पे नैब न्याजी गठजोड़ हमें नज़र नहीं आता। और जिसका मुंह बोतल सबूत जो है हम आप देख रहे हैं कि आज जो नैब का एग्जीक्यूटिव इजलास हुआ उसमें वाज़े तौर पर ये बता दिया गया है। आज शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से भी डिटेल गुफ्तगू हुई कैबिनेट में, और प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पर आज कह दिया है कि शुगर इंक्वायरी के मामले को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा, और इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, जो मुल्क भर में इस वक्त सूरत हाल है पेट्रोलियम मसनूआत की, कि वो जो मामला चल रहे हैं कोयटा में, तो शायद ये कहा जा रहा है कि ब्लैक में 150 रुपये लीटर मिल रहा है कि ऑफिशियल कीमत 75 रुपये है। तो इस हवाले से आज काबीना ने कुछ फैसले भी लिए हैं, उस पर भी बताएंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले कोरोना का अपडेट आपको दे दूं। इस वक्त 1,08,317 मजमूई तादाद हो चुकी हुई है कोरोना से मुतासर लोगों की पाकिस्तान में। पिछले 24 घंटे में 4,646 नए केस सामने आए हैं।
سب سے زیادہ تعداد جو ہے اس وقت ہمارے سامنے ہے جن کی اموات کی پچھلے 24 گھنٹوں میں 105 افراد کی اموات ہوئی ہے، جس کے بعد جو ٹوٹل اموات کی تعداد ہے وہ 2172 ہو گئی کرونا کی وجہ سے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 24,620 لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ ٹوٹل ٹیسٹ اب 7,30,453 ہو گئے ہیں۔ پنجاب 40,819 سے اس وقت سب سے زیادہ پنجاب میں کیسز ہیں۔ اپنے گیسٹ سے تعارف کرواتا چلوں، میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں سینئر ایڈوکیٹ شاہ خاور صاحب۔ شاہ خاور صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا سابق جج لاہور ہائی کورٹ رہ چکے ہیں، یہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ شزہ فاطمہ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز اسکائپ پر ہیں میرے ساتھ، بہت بہت شکریہ شزہ۔ سینیٹر انور بیگ صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، اور سینیٹر بیرامن تنگی بھی ٹیلی فون لائن پر مجھے جوائن کریں گے، اور لاہور سے ترجمان پنجاب حکومت سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف قاضی احمد اکبر صاحب بھی مجھے اسکائپ پر لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ قاضی صاحب آپ کا بھی جوائن کرنے کا۔ ایک عظمہ بخاری صاحب نے آج جو شوگر کے حوالے سے بات کی ہے، پہلے چینی چوروں کے بارے میں رپورٹ بھی آ چکی، وہ ذرا سننے پر اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ چینی چوروں کے بارے میں فورنزک بھی آ چکی، چینی چوروں کے بارے میں رپورٹیں بھی آ چکی، ان کو گرفتار کریں۔ اگر آپ اتنے احتساب کے اور انصاف کے دائی ہیں نا، ان کو گرفتار کریں، لیکن آپ کے انصاف کا جنازہ روز دھوم سے نکلتا ہے۔ عمران خان صاحب ایک نیوز کاسٹر کی طرح آتے ہیں اور آ کر وہ کہتے ہیں آپ پہ مشکل وقت آنے والا ہے۔ ہم پہ مشکل وقت تو اس وقت سے آ گیا جب آپ ہم پہ مسلط کیے گئے تھے۔ جی شاہ خاور صاحب، ایک تو آج یہ شوگر کی جو رپورٹ تھی، انکوائری کمیشن کی رپورٹ جو ہے انکوائری کمیٹی کی، وہ اس کی جو سفارشات تھیں وہ کیبنٹ کے سامنے رکھی جائیں، اور ہر چیز میں کہا گیا کہ 90 دن میں وہ فیصلہ کرے گا۔ 29 ارب کی سبسڈی جو ہے اس کا معاملہ نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور ان کو بھی یہی کہا ہے کہ وہ 90 دن میں دیکھیں، اور 1985 سے لے کے اب تک جو دی گئی سبسڈی ہے اس کا وہ جائزہ لے گی۔ سیل ٹیکس، انکم ٹیکس اور بے نامی ٹرانزیکشنز کا معاملہ ایف بی آر کو دے دیا گیا ہے، وہ بھی 90 دن میں دیکھ کر بتائیں گے۔ پھر جو کہ پہلے تو صرف 9 ملوں کا یہ آڈٹ ہوا تھا، اب وہ کہا گیا ہے کہ ایف بی آر کو اس حوالے سے سیل ٹیکس، انکم ٹیکس اور بے نامی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے 88 ملوں کا جو ہے وہ دیکھیں، اور کارٹلائزیشن ہے وہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے کر دیا ہے معاملہ، اور اسی طرح قرضے معاف کرانے کا معاملہ اور لون ڈیفالٹ کا جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے حوالے کر دیا ہے۔ کارپوریٹ فراڈ کا معاملہ بھی ایف آئی اے اور ایس ای سی پی کے حوالے، اور اگر ایکسپورٹ میں فراڈ ہوا ہے، منی لانڈرنگ ہے، تو وہ بھی ایف آئی اے دیکھ رہی ہے، اور باقی جو دیگر معاملات تھے ان کو صوبائی حکومتوں کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر نے آج جب یہ ساری چیزیں بھیجی گئیں اور اس کے بعد جو ان کے کمنٹس تھے وہ آپ کو ایک پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ انکوائری کمیشن کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، لیکن پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اور پاکستانی عوام کی جنگ ہے، جو بھی اس معاملے میں ملوث ہوگا ان کے خلاف ایکشن ضرور ہوگا۔ تو یہ عظمہ بخاری صاحب جو کہہ رہی تھیں کہ جی یہ سب کچھ ہو گیا لیکن کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 90 دن کی ڈیڈ لائن، نیب کے پاس کیس بھیجنا، یہ معاملات سنبھال سکیں گے، کر سکیں گے 90 دن میں؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا دلچسپ میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کی یہ بڑی ریمارکیبل سکسیس ہے کہ انہوں نے چینی اسکینڈل کے اوپر جو ہے ایک انکوائری کمیشن بنایا، اس کے بعد اس کا فورنزک جو ہے آڈٹ بھی ہوا، اور اس کی فائنڈنگز سامنے آ چکی ہیں۔ اب ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ دیکھنی ہے کہ کس نے کرنی ہے۔ اس کے متعلق آج شہزاد اکبر صاحب نے کیبنٹ کو بھی بریف کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ 90 دن میں معاملہ سمٹنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورے اس انکوائری رپورٹ کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ ہمیں یا ان جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو کم از کم 8-9 ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، اگر ایک شخص ہے جس نے کارٹلائزیشن بھی کی ہے، جس نے جو ہے وہ سبسڈی بھی لی ہے، جس نے انلیگل ایکسپورٹ بھی کی ہے، جس نے پروونشل لاء کی بھی خلاف ورزی کی ہے، مثلا اگر ایک شخص ہے یا ایک فرد ہے یا ایک کمپنی ہے جنہوں نے یہ 5-6 جرائم کیے ہیں جس کی رپورٹ آ چکی ہے، تو پہلے اس کو ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے گا، وہ اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرے گا، وہاں سے جب وہ فارغ ہوں گے تو پھر ان کو ایس ای سی پی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے گی، وہاں سے فارغ ہوں گے پھر ان کو صوبائی پروونشل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کرے گی، وہاں سے فارغ ہوں گے تو پھر ان کو
نیب جو ہے وہ پکڑ لے گی اور وہ 90 ڈیز تک تو کم از کم وہ ایف بی آر یہ ساری چیزیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی وائٹ کالر کرائم دیکھیں وائٹ کالر ضرور کرائم ہے سارے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص یا ایک ادارہ یا ایک شوگر مل نے اس جیسی 5 وائلیشنز کی ہیں تو وہ تو 90 دن کے اندر تو ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر انویسٹیگیشن ایجنسی نے, ہر ریگولیٹری ادارے نے اپنی انویسٹیگیشن اس کے تناظر میں کرنی ہے اور اس پہ کیسز بنانے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے اوپر دیکھیں بہت بڑے بڑے سکینڈلز آئے جس کے اوپر جے آئی ٹیز بنی, جیسے ابھی آپ کا یہ جو فیک اکاؤنٹس کیس تھا, اس میں کتنے زیادہ کمپوننٹ شامل تھے. اس میں جعلی, اس میں منی لانڈرنگ کی بھی چیزیں تھیں, اس میں جعل سازی بھی تھی, اس میں بینکس کے ساتھ فراڈز بھی تھے. تو اس پہ سپریم کورٹ نے ایک جے آئی ٹی بنائی تھی جس کی روشنی میں سپریم کورٹ نے یہ تمام کیسز جو ہے وہ نیب کے حوالے کر دیے تھے. یہ اگر آپ ان کو مختلف اداروں یا ریگولیٹرز کے اس کے اوپر رحم و کرم پر ڈال دیں گے تو یہ انویسٹیگیشن میں 90 دن تو چھوڑ دیں, یہ 90 ماہ میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی. 90 ماہ میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. سینیٹر انور بیگ صاحب, آپ نے بھی کچھ اسی قسم کے ٹویٹ کیے اور کل فیاض الحسن چوہان صاحب کے سامنے ہم نے رکھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے. باقی معاملات جو ہیں وہ عدالتوں کے پاس ہیں, ہم تو اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں. یہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو کہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور انہوں نے مطلب آس امیدیں تو بہت لگا دیں کہ جی ہم نے یہ بھی دیکھ لیا, پھر ٹی ٹیز کا سکینڈل بھی شہباز شریف کا لے کے آ گئے کہ یہ چیزیں سامنے آ گئی. آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی ڈو یو سی اینی سلور لائننگ کہ ہاں اب کوئی نتیجہ نکلے گا؟ ضمیر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. ضمیر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90 دن کیا, یہ 90 سال میں بھی نہیں پکڑے جائیں گے. یہ کیسی بس کہانی چلتی رہے گی. جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کو یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیے, کچھ نہیں ہونا بھائی جان. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, ان کے پاس نہ کیپیبلٹی ہے. ٹھیک ہے, عمران خان خود بڑا سنسیئر ہے بندہ, وہ چاہتا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو, مگر جو اس کے پاس ٹیم ہے میں یہ سمجھتا ہوں دے آر ٹوٹلی انکمپیٹنٹ. وہ انہوں نے اس کو پرائم منسٹر کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے. یہ کوئی اس طریقے سے یار کوئی مسئلہ سالو, آپ اس سے اندازہ کریں 2 سال ان کو ہو گئے پاور میں, ایک آدمی کنوکٹ نہیں ہوا. نواز شریف صاحب رائٹ انڈر دا نوز آف دا پرائم منسٹر ہی لیفٹ ان اے VIP aircraft for UK and he went all the way laughing. وہ ہنستے ہی رہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے جہاز کے اوپر کہ میں نے دیکھو ان کو کیسے بیوقوف بنایا. اس طریقے سے کوئی ہوتا ہے. اسحاق ڈار, یہ ذرا پوچھے نا شہزاد اکبر صاحب کو اسحاق ڈار کدھر چلا گیا, اس کو لائیں, اس کے بچوں کو لائیں, اور یہ اپنا شہباز شریف صاحب کے بچوں کو لے کے آئے, کچھ بھی نہیں بھائی. کہاں گئے وہ انٹرپول کا؟ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی. یعنی یہ جتنے بڑے بڑے شوگر مافیا لوگ ہیں آپ ان کو پکڑ ہی نہیں سکتے. دے آر گوئنگ ٹو ہائر دا ٹاپ لائرز آف دا کنٹری جن کو یہ 20-20 کروڑ روپے دیتے ہیں فیس, اور آپ کا جو نیب کا پروسیکیوٹر ہے وہ غریب کا بچہ صبح ٹیکسی پہ آتا ہے, وہ اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ بڑے بڑے وکیلوں کے آگے کھڑا ہو. یہ کچھ نہیں ہوگا, یہ سب ٹوپی ڈرامہ. 2 سال نکل گئے, 3 سال اور ایسے ہی نکلیں گے. آپ دیکھتے رہیے گا, آپ بھی یہاں ہیں, میں بھی یہاں ہوں, ایک بندہ ہائی پروفائل یعنی کنوکٹ نہیں ہوگا. بالکل. آپ شرجیل میمن کو لیں سندھ میں, ڈاکٹر عاصم کو لیں سندھ میں, کوئی ٹی ٹی اسکینڈل آپ دیکھیں, یعنی ریڈ ہینڈڈ سب چیزیں پکڑی گئی, کورٹ میں کوئی گیا ہی نہیں ہے. سب یار بیگ صاحب, اس میں پروسیکیوٹر یا وکیل کا کیا قصور؟ اگر کورٹ نے ایک فیصلہ لینا ہے تو اس میں مطلب کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت تو اپنی پوری کوشش کیس بلڈ کرنے میں لگاتی ہے, ایویڈنس لے کے جاتی ہے, فیصلہ عدالت نے دینا ہے. لیکن بالکل شہزاد فاطمہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 90 سال تک آپ لوگوں کے لیے تو بڑی مطلب اچھی خبر ہے بیگ صاحب نے کہ جی آپ لوگ 20-20 کروڑ روپے کا ایک وکیل کر لیں گے
اور سب نکل جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چاہے وہ نیب ہو, چاہے وہ عمران خان کی, مطلب ویسے ضمیر صاحب میں اس پہ وہ کروں گا کہ میں خود وکیل ہوں, 20 کروڑ نہیں مل رہے آپ کو, 20 کروڑ اگر دیں تو مجھے بھی کوئی دے دے, میرا خیال ہے. بیگ صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی لنک ہے تو پلیز کائنڈلی ریفر. بلکہ شزا اگر آپ کے پاس کوئی پوچھے کہ کون سے اچھے وکیل ہیں تو شاہ خاور صاحب ماشاءاللہ ایک ہسٹری ہے ان کی, مطلب زبردست. کیا کہتی ہیں؟ تھینک یو جی. اچھا بسم اللہ. دیکھیے میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ تمام کاروائی یہ جو آئی واش ہے یہ کیا ہی اس لیے جا رہا ہے تاکہ یہ اس کا کوئی منفی نام نہ نکلے. اس کا بڑا سمپل سی بات ہے, اس کمیشن کی ایک کسی وجہ سے بنایا گیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ 2018 اور 19 کے اندر قیمتیں جو ہیں چینی کی وہ 55 روپے سے 80 روپے کی کیوں ہو گئی. یہ پرویو تھا اس کمیشن کا کہ اس کی تحقیقات کی جائے. اب اس میں کیس بڑا صاف ستھرا اور صاف شفاف سامنے ہے. عمران خان صاحب کی نیت ہے یا نہیں ہے ابھی اس بات سے آپ جج کیجئے گا. 2018 میں جب ان کی حکومت آتی ہے اگست میں, سپٹمبر میں یہ جو ہے یہ ایکسپورٹ کی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں اور سبسڈی کی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں, اس کے باوجود کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ملک میں چینی نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان جو کہ کیبنٹ بھی ہیڈ کرتے ہیں اور ECC کو بھی ان کا ڈیسیجن اپروول سے ہوتا ہے, وہ برآمد کی پھر بھی اجازت دے دیتے ہیں تمام اداروں کی ان کی وارننگ کے باوجود. اب ایکسپورٹ کی جب اجازت ملتی ہے ملک کے اندر بحران کریٹ ہوتا ہے جس سے چینی کی قیمت اوپر جاتی ہے. اس کے علاوہ پھر بھی فروری 2020 تک جو ایکسپورٹ ہے اس کو بین نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت 120 سے 150 کو ہٹ کر جاتی ہے, اور لوکل قیمت بڑھنے کے باوجود ہم اس کے اوپر چینی کے اوپر سبسڈی دے دیتے ہیں. تو یہ کیس تھا ٹوٹل, اور اس کیس کی تحقیقات یہ شوگر کمیشن کی میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں, میں آپ کو مفروضے نہیں بتا رہی, یہ شوگر کمیشن کی رپورٹ یہ لکھتی ہے. اب شوگر کمیشن کی رپورٹ آ گئی, اب جب اس کے فورینزک کی بات خسرو بختیار صاحب کی, اس میں سے ملز غائب ہو گئی, وہ چلے غائب ہو گئی. عمران خان صاحب کا نام ہی نہیں ہے پوری کی پوری انکوائری کے اندر. تو پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے گورنمنٹ صاف شفاف کام کر رہی ہے اور کورٹس جو ہیں وہ اب دیکھیں گی یا نہیں دیکھیں گی. آپ نے بڑا کلیورلی ایک رپورٹ میں سے جو مین کلپریٹ ہے, جو وزیر اعظم ہے جس نے اجازت دی ہے, آپ کی شوگر کمیشن کی رپورٹ کا پیرا 57 کہتا ہے کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے بحران ہوا اور قیمتیں بڑھی. تو مطلب یہ ایک اس طرح لوگوں کو بے وقوف, آپ کہتے ہیں جی پچھلے 10 سال کا کریں, آپ کر لیں 10 سال کا. ہمارے ٹائم کے اوپر شوگر پروڈکشن جو تھی تقریباً 8.5 ملین میٹرک ٹن تھی, اور پاکستان جو کنزمپشن ہے وہ 5 ملین میٹرک ٹن ہے. تو ہم نے ایکسپورٹ بھی کی, ہم نے ڈالر کنٹرول کیا ہوا تھا, لوکل مارکیٹ کے اندر چینی کی قیمت 53 روپے تک رہی, تو ہمیں سبسڈائز بھی کرنا پڑا ایکسپورٹ کو. بالکل صحیح شزا, لیکن ابھی تو دیکھ رہے ہیں کہ 26 ارب روپے کی سبسڈی کا معاملہ دیکھ رہے ہیں. جب یہ 2.4 ارب روپے کی سبسڈی آئے گی تو اس حوالے سے پھر پرائم منسٹر کے اوپر بھی ہم سوالات اٹھا لیں گے کہ جناب یہ 2.5 ارب تو آپ نے دی ہے, تو اس وقت دیکھ لیں گے. لیکن ابھی تو ایک کم از کم اتنا تو اپریشیٹ کر دیں کہ پرائم منسٹر نے آج کہا ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. ضمیر صاحب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر سبسڈی تو صرف 2.5 ارب ہے, جو 100 ارب سے زائد روپے غریب عوام چینی کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے غریب عوام کی ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے نا جی, کارپوریٹ فراڈ کے طور پر یقیناً وہ انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں. قاضی احمد اکبر صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے سنا کہ بہت مشکل ہے, تو یہ 90 دن کی ڈیڈ لائن دینے کی ضرورت کیا تھی آپ کی؟ یہ جو ARU کی ٹیم ہے, بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ کہہ دیتے کہ جناب یہ اتنا ایویڈنس ہم نے نکال لیا ہے, اب اس کے اوپر آپ پروسیکیوٹ کر لیں. 90 دن کی مطلب کیا کریڈٹ کیا لینا چاہتے ہیں, اور اگر نہ ہو سکا, اللہ کرے ہو جائے, اگر نہ ہو سکا تو پھر کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ضمیر صاحب آپ کا. دیکھیں, پہلی بات تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی اس سے پہلے میں پینلسٹ کی بات سن رہا تھا علاوہ شاہ خاور صاحب کے, وہ اس چیز پہ سٹریس دے رہے ہیں کہ یہ ایک لاس کاز ہے. میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے اپنی حکومت کو خطرے میں ڈال کے, اور وہ پرومس جو احتساب کا کیا گیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے بہت بڑا ایک قدم آگے لیا گیا, اور یہ ایک چین ہے جو بریک کی گئی ہے. ضمیر صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو چین بریک ہوئی ہے, اس کے بریک ہونے کے بعد اب آئندہ یہ وائٹ کالر کرائم کمٹ کرنے سے پہلے یا اس میں انگیج ہونے سے پہلے کوئی بھی شخص
چاہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوگا یا کسی بھی صوبے کا چیف منسٹر ہوگا یا کوئی تگڑی سامی ہوگی, وہ 2 بار سوچے گا کہ میں نے یہ کام کرنا یا نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے مخالفین اس بات پہ بڑا زور دیتے رہے کہ انکوائری ہونی ہی نہیں, پھر آپ نے دیکھا انکوائری ہو گئی, پھر کہتے رہے پبلک نہیں ہونی, آپ نے دیکھا وہ پبلک بھی ہو گئی. اب یہ انہوں نے کہا کہ سزائیں نہیں ہونی, تو دیکھیں یہ پرائم منسٹر نے ٹی وی پہ بیٹھ کے سزائیں نہیں دینی, اس کا ایک لیگل ریکورس ہے جس کو ہم نے لینا ہے. اس پہ ہمارے 7 ایکشنز ہیں جو کل شہزاد اکبر صاحب نے بتائے, اور شاہ خاور صاحب نے بھی بڑا رائٹلی اس کے اوپر اپنی لیگل جو نالج تھی وہ اس کے مطابق بتایا. میں بھی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ شاید 90 دن تو نہ لگیں, لیکن ایٹ لیسٹ اداروں کو جس میں ایف آئی اے شامل ہے, جس میں ایف بی آر شامل ہے, ان جو کہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں, ان کو ایٹ لیسٹ 90 ڈیز کی ایک ڈیڈ لائن ضرور دے دی گئی ہے کہ آپ نے اس کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن دینا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح فورینزکس کے لیے بھی ڈیڈ لائن دی گئی تھی لیکن وہ 2 دفعہ ایکسٹینڈ ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ڈیڈ لائن دینے کا مین ٹارگٹ یہی تھا کہ مطلب پبلک کو اس بات کا احساس ہو سکے, اور ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کو بھی جو اس چیز پہ فخر محسوس کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی شوز پہ ضمیر صاحب بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ جی اگر میں نے اپنے نوکر کا اکاؤنٹ کھلوا لیا اور اس پہ پیسے ڈال دیے تو میں نے کون سا قانونی جرم کیا ہے. ویسے تو یہ بھی وہ لوگ بات ہیں بڑی جو دلچسپ آپ نے blatantly کی ہے, یہ شاہ خاور صاحب سے بھی کمنٹ لیں گے کہ مطلب انڈیویجول, لیکن آپ اپنی بات مکمل کریں. یہ لوگ سر بلیٹنٹلی اس قانون کی, ان عدالتوں کی دھجیاں بکھیرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ نیب نے ہمیں 2 دفعہ بلایا ہے, تیسری دفعہ بلانے سے پہلے ہم نے عدالت میں جانا ہے, وہاں پہ ہم نے ضمانت قبل از گرفتاری لینی ہے, پھر ہم نے نیب میں پیش ہونا ہے, اور جب نیب میں پیش ہونا ہے تو پچھلے 3 مہینے ہم نے حکومت پاکستان کے اوپر پے در پے الزام لگانے ہیں کہ آپ ایس او پیز نہیں بنا پا رہے, آپ قانون نہیں بنا پا رہے, آپ کرونا کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, اور آج آپ نے اپنی شو آف پاور. اور میں ضمیر صاحب اتفاق کی بات ہے کہ اس ٹائم میں وہاں سے گزر رہا تھا, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 100-150 سے زیادہ لوگ نہیں تھے, لیکن وہ جو 100-150 بھی وہاں پہ موجود تھا, انہوں نے جس انداز میں ایس او پیز کی دھجیاں بکھیری, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شہباز شریف صاحب جو نیب کے سامنے اس وجہ سے پیش نہیں ہوتے تھے کہ مجھے کرونا ہو جائے گا, میری 69 سال عمر ہے, میں کینسر کا مریض ہوں. تو میں حیران ہوں کہ عدالتوں میں ضمانت لیتے ہوئے اور اس طرح کی پیشیوں پہ جاتے ہوئے اور ٹی وی پہ وکٹری کے نشان بناتے ہوئے تب ان کو کرونا کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ اس پر بھی مزید بات کریں گے کہ اس نے فالو کرنی ہے. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, ناظرین ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. شاہ خاور صاحب, شہزاد فاطمہ کی بھی آپ نے بات سن لی کہ جی یہ معاملات جو ہیں یہ تو مطلب نیب نیازی گٹھ جوڑ کے حوالے سے بھی چلتے رہے ہیں, لیکن یہ سوالات اٹھنا کہ جی کیا واقعی یہ لاجیکل اینڈ تک پہنچ سکے گی کہ نہیں پہنچ سکے گی, اس پر ایک تو تھوڑا سا آپ نے تو پہلے ایکسپلین کیا, اور دوسرا یہ کہ جو ابھی انہوں نے بات کی تھی قاضی احمد اکبر صاحب نے کہ یہ ایک رسپانسبل پارلیمنٹیرین کا یہ کہہ دینا کہ جی یہ میری مرضی ہے کہ میں اپنے ڈرائیور, اپنے مالی, اپنے کوک کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ رکھ لوں اور مجھ سے کیوں پوچھا جائے, یہ لیگلی ایک ہے ویلڈ؟ دیکھیں اس میں بہت سارے کوئی اگر اپنی اماؤنٹ جو ہے یا ویلتھ یا جو بھی اگر ان شیپ آف منی بھی اس کو ڈکلیئر نہیں کرتا اور وہ اس کو کسی بے نامی اکاؤنٹ میں رکھتا ہے تو یہ بالکل جرم ہے. یہ ایف بی آر کا بھی جرم بنتا ہے اور کسی حد تک آپ اس کو منی لانڈرنگ میں بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کچھ ایسی چیزیں ضرور ہیں, مثلا میرا ایک ملازم ہے, میں اس سے چھوٹی موٹی چیزوں کی ٹرانزیکشن اس کے تھرو کروا دیتا ہوں. وہ بہت سارے جو ہماری چھوٹی موٹی اماؤنٹس ہم نے کہیں ریمٹ کرنی ہے تو وہ جا کے جائے گا, اس کا شناختی کارڈ استعمال ہوگا وہ, لیکن وہ کنسیڈریبل اماؤنٹ ہو اتنی کہ 10,000 15,000 20,000, لیکن جہاں پہ کروڑوں کی ٹرانزیکشنز ہوں اور وہ بھی آپ کے ملازمین آپ کے ڈرائیور کے تھرو ہو رہی ہوں تو اس کے متعلق ایک لا جو ہے وہ منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 موجود ہے. اس میں ایک میکینزم موجود ہے کہ کوئی بھی بینک مینیجر جو کہ یہ دیکھے کہ ایک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور وہ ایک مشکوک ٹرانزیکشن ہے تو وہ منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ایک یونٹ بنا ہوا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں, تو اس کی ایک فرض بن جاتا ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر اس ٹرانزیکشن کی رپورٹ جو ہے
وہ FMU ہے, فائنینشیل مینجمنٹ یونٹ, بالکل اس میں کرے, اور وہ پھر فائنینشیل مینجمنٹ یونٹ جو ہے وہ اس کی تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ دیکھے کہ یہ واقعی ایسی ٹرانزیکشن ہے جو کہ مشکوک ہے اور اس میں شک یہ ہے کہ یہ کسی کرائم پروسیڈز کا جو ہے اماؤنٹ ہے, کہ وہ کسی جرم کے نتیجے میں حاصل شدہ رقم ہے, چاہے وہ ڈرگز کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, وہ رشوت کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, ٹیررزم کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, تو اس میں پھر وہ FMU جب ایک کیس بنا کے, تو متعلقہ جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس میں 3 ایجنسیز ہیں, وہ اینٹی نارکوٹکس فورس بھی ہے اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہ تحقیق کے نتیجے میں ڈرگز منی ہے, اگر وہ ان منی سے ہے تو وہ نیب بھی اس کو پروسیکیوٹ کر سکتی ہے, اور اگر وہ FIA جو ہے وہ بھی اس کو پروسیکیوٹ کر سکتی ہے. تو یہ ایک پورا ایک میکینزم موجود ہے. اگر یہ کہہ دینا, لیکن یہ جو مطلب TTs میں پیسہ ایک TT سے آنا پھر اسی پیسے کا آگے جانا, اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی اس میں کیا مطلب فرق کیا, یہ تو روٹین بزنس ٹرانزیکشن. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن جو کسی قانون کی مخالفت میں ہے یا قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے, تو اس پہ تو قانون اپنی حرکت میں آتا ہے. یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے کہ میرا ڈرائیور یا میرا ملازم یا میرا آفس اسسٹنٹ جو ہے وہ اتنی لمبی چوڑی ٹرانزیکشنز کر رہا ہے کروڑوں میں, اس کو پوچھا نہیں جا سکتا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, مطلب ایوری ون از آنسریبل. بیگ صاحب ماشاءاللہ آپ نے سارے مطلب بڑے بڑے سیاسی لیڈرز کے ساتھ شولڈرز رب کیے ہیں, معاملات آپ نے دیکھے ہیں. اب یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مثلا نیب کے آج کا جو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا اس میں سٹنگ مطلب منسٹر ہی سمجھ لیں, اگر ایڈوائزر آن ہیلتھ ہیں ظفر مرزا صاحب, اور پھر سابق وزیر PTI کے 2 اہم لوگوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں, تو یہ تو بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی نظر نہیں آتی کہ حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ چاہے ان کے اپنے لیفٹ رائٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کے خلاف ہو, جس طرح جہانگیر ترین ہے, خسرو بختیار ہے, چینی سکینڈل میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو آپ کو کیوں نہیں لگتا کہ یہ اس میں ان کو کوئی کامیابی حاصل ہوگی؟ ضمیر صاحب, وہ ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے, ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ, کچھ نہیں ہونا. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, وی آر جسٹ ویسٹنگ ٹائم آف دس نیشن, وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو ویسٹ پبلک فنڈس. مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ ان کو تو چھوڑیں, یہ ایگزیکٹو بورڈ جو مرضی کرتی رہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسحاق ڈار کو ابھی تک واپس کیوں نہیں لے کے آئے. آج تک انہوں نے پوچھا, نواز شریف صاحب 1 مہینے کے لیے گئے تھے, آج 8 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں, کوئی ان کا پتہ ہے کہ جی وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے, گورنمنٹ پرسو کر رہی ہے, گورنمنٹ. بیگ صاحب میں نے یہ پوچھا تھا, ویسے وہ کہہ رہے تھے کہ کرونا کی وجہ سے ہم اس طرف نہیں جا رہے, ابھی ذرا کرونا کے معاملات سے نکل جائیں تو پوچھیں گے. سب چھوڑے نا, یہ کرونا تو ایک بہانہ آ گیا. They are doing nothing as far as accountability is concerned. They have just wasted 2 years and they are going to waste another 3 years. You wait and see, you mark my words, not one high profile political leader will be convicted جنہوں نے اربوں روپے کی چوری کی ہے. آپ اس بات کا مجھے جواب دیں, وہ چینی مل رہی ہے 90 روپیز 90 پلس پہ پر کلو. میں نے آج تک میڈیا میں کوئی نیگوسیشن گورنمنٹ کی ٹیم شوگر مل ایسوسی ایشن کے ساتھ کرتے ہوئے نہیں دیکھی کہ جی یہ پرائسز آپ نیچے لے کے آئے. ہم نیچے لے آئیں گے, ہم نیچے, ارے بھائی آپ کوئی بات تو کریں, آج پیٹرول نہیں مل رہا. آئی تھنک دا گورنمنٹ ہیز میزریبلی فیلڈ ان دی مینجمنٹ. آئی مین یہ مینجمنٹ تو ہے ہی نہیں, اور ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کو ٹوٹل سپورٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, کہ جی اتنی سپورٹ کسی کو بھی نہیں ہے. بالکل بیگ صاحب, ولنگنس ہے, ڈائریکشن ہے, لیکن اگر کچھ مطلب اب ہر جگہ تو پاسبل نہیں ہے نا. اب گندے انڈے جو ہیں ان کو آہستہ آہستہ ایلیمینیٹ کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے سالوں 30-40 سال کا انڈا, 1-2 سال میں ایک گندا انڈا نکالا ہے. مجھے اس بات کا جواب دینا ضمیر صاحب. نہیں, یہ جو گورننس کے معاملات میں جو پرابلمز آ رہی ہیں, جس طرح پیٹرولیم مصنوعات اب بالکل غائب ہو گئی ہیں, لوگ پریشان ہیں دربدر, اب یہ اس میں حکومت کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. حکومت نے تو ایک انشور کیا, قیمت کم کر دی. My dear sir, this is the poor management of the government. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو چینی 90 روپے کلو مل رہی ہے؟ گورنمنٹ کا ریٹ آف, there is no writ of the government today. صحیح. شہزاد فاطمہ, ملک میں کرونا کے خلاف جنگ میں عمران صاحب ہار چکے, اس لیے شہباز شریف کی نیب میں طلبی,
पेट्रोल की किल्लत दूर करने और आवाम को रिलीफ देने में इमरान साहब नाकाम हैं, इसलिए शहबाज शरीफ की नैब में तलबी। टिड्डी दल ख़त्म करने में इमरान साहब नाकाम है, इसलिए शहबाज शरीफ साहब की नैब में तलबी। ये नैब में तलबी हर मामले में किस तरह, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि PMLN इतनी आसानी से हर चीज़ को डाल देती है। और आपने देख लिया आज नैब ने तो वाज़े तौर पर डॉक्टर जफर मिर्ज़ा और रहनुमा आमिर महमूद कियानी साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ मामला शुरू कर दिए नैब ने। जी, बात ये है कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। जहां तक देखें जफर मिर्जा और कियानी साहब की बात है, अपील तो इनके काफी लोगों के खिलाफ ये आई वॉश, जब भी इनके ऊपर जरा तनकीद किसी भी मामले में बढ़ती है, एक बैलेंसिंग एक्ट जो है, ये नेक्सस जो है इस गवर्नमेंट का नैब के साथ, वो कोशिश करते हैं अपील कर दिए गिरफ्तार करें। हमें तो अपील से पहले ही गिरफ्तार करके ले जाते हैं और रिमांड में रख लेते हैं। और जो आपके इनके गुजरा और अभी भी सिटिंग गुजरा बेल पे निकले हुए हैं, नैब क्यों नहीं उनकी बेल चैलेंज करती? हमारे हर मेंबर की बेल नैब चैलेंज करती है। और मतलब गिरफ्तारी इंक्वायरी स्टेज पे क्या, उससे पहले ही उनका बस नहीं चलता कि गिरफ्तार हो जाए। तो अगर इन्होंने साफ शफाफ रखना है तो हमें अक्रॉस द बोर्ड नजर आना चाहिए। मैं थोड़ा सा सेनेटर साहब की बात को आगे लेके चलूंगी। ये 2 साल का मामला नहीं है। इसकी जो हुकूमत है कि PTI की, ये KPK में 7 साल से है। उस 7 साल के अंदर KPK के अंदर एहतसाब कमीशन बनाने पे 1 अरब से ज्यादा रुपए लगाए गए और उसके बाद उसको 2 दफा गिराया गया और उसके चेयरमैन 2016 के बाद उसका DG लगाया ही नहीं गया। ये इनकी शफाफियत है। BRT कहाँ गया, मालम जब्बा कहाँ गया, KPK के नैब को ताले किसने लगाए, एहतसाब कमीशन क्यों नहीं लगाया? अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी, वेरी वैलिड क्वेश्चंस। काजी अहमद अकबर साहब जवाब दे दें, इतने सारे मामला आते हैं, कहाँ गए ये सारे केसेस? देखिए जमीर साहब, पहली बात तो ये है कि जी हेलो जी बोलें जी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इन्होंने शिजा ने बात की इस हवाले से कि जी एहतसाब जो है वो किस तरीके से एक उम्मत अपना करेगी। तो मैं समझता हूँ कि इसकी मिसाल एक तो अभी जो आपने बात की उससे खुद ब खुद जाहिर हो गई। ये कोई बैलेंसिंग फैक्टर नहीं है। अलीम खान, सफ्तान खान और उससे पहले जहांगीर तरीन इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। अब डॉक्टर जफर मिर्जा और आमिर कियानी की बारी है। तो ये भी पहली बार, ये भी जरा अपने दौर से एक किस्सा मुझे बता दें, एक एग्जाम्पल बता दें कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी या जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो क्या कभी इनमें से किसी में इतनी हिम्मत हुई कि अपनी पार्टी के अंदर जो गंदे एग्स हैं उनको एक्सपोज किया जाए? फिर मेरे से एक और यही सवाल है कि जब हमारे MPs ने सेनेट के इलेक्शंस में गड़बड़ की तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे, वो वाइट जमात थी जिसने एक्शन लिया और अपने 10 MPs को फारिग किया कि ये हॉट शेडिंग नहीं होनी चाहिए। ये बैलेंसिंग एक्ट है नैब का, गवर्नमेंट का, और इसलिए वो कहते हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ है। नहीं, कतन किसी किस्म का कोई गठजोड़ नहीं है जी। अगर हमारा नैब के साथ गठजोड़ होता तो ये नैब के चेयरमैन हम लेकर आए थे। ये नैब का कानून पिछले 10 साल में हमने बनाया। यही अपोजिशन लीडर थे, यही हुकूमत में बैठे हुए थे, यही बैठ के फैसले करते थे और अपनी मर्जी से। ये तो अपनी तरफ से जस्टिस जावेद इकबाल सबसे सॉफ्ट आदमी लेकर आए थे जो इनको कभी हाथ नहीं डालेगा। ये तो हमारी गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि हमने आके उनको और एम्पावर किया और हमने कहा कि जी आपके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, आप आगे निकले। और आप देखें कि नैब ने अभी तक 170 अरब रुपए की माजरत से काजी अहमद अकबर साहब, आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही मुझे, प्लीज जरा अपना स्काइप का लिंक जरा देख लीजिएगा। शिजा, आप कुछ बात कहना चाह रही थी, बीच में कंप्लीट कर दें जरा। ये 1-2 रिमांड्स की ये बड़े आराम से बात करते हैं। ये हमारे पास ऐनी शाहिदीन है कि अलीम खान साहब जब जेल में थे तो किस तरह बाहर ले जाया जाता था और रात के 11 बजे वो वापस आया करते थे रात के अंधेरों के अंदर, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल रिमांड थे। अगेन बैलेंसिंग एक्ट था, तब भी इनके ऊपर तनकीद उठी थी, तो एक बैलेंसिंग एक्ट इन्होंने किया कि इन्होंने अपने 2 लोगों को, वो वापस अपनी जगह पे हैं, उन पे भी तो इंक्वायरी चल रही है। ये तो कहते थे जिस पे इंक्वायरी चल रही हो उसको मतलब ना टीवी पे उसको आना चाहिए, ना कोई ओहदा होना चाहिए। इनके आदि काबीना जो है वो इन चीजों में मुलव्विस है। ये खुसरो बख्तियार साहब का मैं दोबारा जिक्र करूंगी, नाम ही फोरेंसिक रिपोर्ट में से निकाल दिया गया। दोनों भाई जो हैं वो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज पे लगे हुए हैं। तो ये तमाम आई वॉश जो है लोगों को, देखिए आपने बेवकूफ बनाना है बना लें। मेरा बहरहाल मसला आज ये नहीं है। मेरा मसला है जो आपको पंजाब हुकूमत को WHO ने लेटर लिखा है, वो मेरा आज का मसला है। जो रोज के 100 लोग बिल्कुल
بریک کے بعد ابھی وقت ہوا ہے شزا اس پر بھی یقیناً بہت سارے سوالات جو ہیں WHO نے اٹھائے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہ کہاں پہ غلطیاں ہوئیں اور کہاں پہ ان کو بچا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر پنجاب پر انہوں نے فوکس کیا اور پنجاب کی منسٹر یاسمین راشد صاحبہ کو انہوں نے خط لکھا. ناظرین بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین عطا طاہر صاحب جو کہ سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے جب شہباز شریف صاحب کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے ایک انوکھا سوال کا ذکر کیا. کیا کہا وہ ذرا سن لیجئے. شریف خاندان کے خلاف جو عمران نیازی کی انتقامی سیاست ہے، انتقام کی ہوس ہے، وہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہی. آج جو انوکھا سوال کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ آپ نے اپنی آمدن سے زیادہ ٹیکس دیا ہے. کیا نیب نے کبھی 400 کنال کے محل میں رہنے والے عمران نیازی صاحب سے بھی پوچھا ہے کہ آپ سالانہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ سوال کیا گیا زیادہ ٹیکس دینے پر. اس پر تو چاہیے کوئی انعام دینا چاہیے. جی شاہ خاور صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب مجھے نہیں علم کہ وہ کس کنٹیکسٹ میں ان سے سوال کیا گیا، لیکن نیب کا اپنے ایک پیرامیٹرز ہیں کہ جو انہوں نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے حوالے سے جو ڈیفینیشنز ہیں اس کی انہوں نے تفتیش کرنی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک آرڈیننس پہلے آیا تھا جو کہ لیپس ہو گیا ہے، جس میں کچھ ایسی شکیں موجود تھیں کہ جو ٹیکس کے اور ریونیو سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں یا کسٹم سے ریلیٹڈ میٹر ہیں، اس پہ جو کاگنیزنس ہے وہ نیب نہیں لے سکے گی. اور اس پہ بہت سارے کیونکہ 120 ڈیز وہ آرڈیننس رہا لیکن وہ پھر آگے ایکسپائر ہو گیا. تو چیزیں یہ ہیں ضرور ہیں کہ یہ فوکس تو نیب کو اپنی انویسٹیگیشنز میں کرنا چاہیے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ان کی ڈومین میں آتی ہیں، کون سی نہیں آتی. اس طرح غیر ضروری اگر ایسا سوال کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی ڈومین میں سے باہر ہے. ایسی جو بھی ٹیکس سے ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں اس کے لیے FBR کے اپنے قوانین اور ٹیکس لاز موجود ہیں. تو لیکن بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کوئی ایسی کنکلوسیو رائے نہیں قائم کر سکتے کہ وہ کس تناظر میں انہوں نے یہ سوال کیا. ہو سکتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ ایسٹس بیونڈ مینز کے حوالے سے ان سے کویشچنز کر رہے ہوں اور کوئی چیز سامنے آ گئی ہو اور اس کے حوالے سے ڈینائی کیا شہباز شریف صاحب نے، اور پھر انہوں نے کہا ہوگا آپ نے تو لیکن ایک زمین صاحب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ایسٹ بیونڈ مینز اپنی جو آپ کے ذرائع ہیں اس سے زیادہ پرتعیش زندگی گزارنا یا آپ کے زیادہ اثاثے ہونا جو ہے یہ ایک بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے اور اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. خاص طور پہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کسی اور کی جائیداد کو آپ اس سے منسوب کر رہے ہیں پبلک آفس ہولڈر سے کہ یہ اس کی بے نامی جائیداد ہے، یہ اگر کسی دوسرے کے نام پہ ہے تو وہ اس کی نہیں ہے، بیسیکلی اس کے بینیفیشری ہے. تو اس کے لیے بڑی لمبی ایکسرسائز کی اور بڑے ہوم ورک کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو کڑی سے کڑی ملانی پڑتی ہے. تو یہاں پہ ایسٹس بیونڈ مینز والے کیسز میں جو پیرامیٹرز ہیں وہ بڑے وائٹ کالر کرائمز ہیں اور ان کو بہت مطلب ٹیڈیس ہے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت کرنی پڑتی ہے. بالکل. شزا یہ WHO کا ایک خط آیا ہے آنریبل منسٹر صاحبہ کو، یاسمین راشد صاحبہ کو، اور اس میں لاسٹ میں کنکلوڈ میں وہ کہتے ہیں یور ایکسیلنسی WHO strongly recommends that the government adapts the 2 weeks off and 2 weeks on strategy as it offers the smallest curve. Also recommends to strengthen all public health measures such as quarantine, isolation, physical distancing and contact tracing. Given due consideration to the test positivity rate, developing testing capacity beyond 50,000 tests per day is extremely important. خطرے کی گھنٹی بجا دی WHO نے پنجاب کے حوالے سے. کیا کہتی ہیں؟ اور اب یہی لاک ڈاؤن، نو لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن، اسی کنفیوژن میں ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ 1,08,000 کیس ہو گئے. یہ آخر میں تو یہ کہہ رہی ہیں، لیکن جو لیٹر کے درمیان میں وہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کیسز کم تھے تو آپ نے کوشش کی لاک ڈاؤن کرنے کی، جب کیسز بڑھے تو آپ نے ایزی کر دیا لاک ڈاؤن، اور جب کیسز بہت بڑھ گئے تو آپ نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا. اور یہ آپ کے لاک ڈاؤن کے جیسے جیسے آپ ایز اور ختم کر رہے ہیں کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. ان کے 5 میجرز ہیں، ان میں سے آپ کسی پہ بھی پورا نہیں اترتے جس کے بعد آپ کو لاک ڈاؤن ایز کرنا تھا. آپ کی ٹیسٹ پازیٹیوٹی، جس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل ٹیسٹ میں سے کتنے % پازیٹیو آتے ہیں، 24% پہ ہے. WHO کی کرائٹیریا 5% ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں
ماضی میں بھی جا سکتے ہیں کہ ہم نے بارڈرز پہلے کیوں نہیں بند کیے, ٹائملی ڈیسیجنز کیوں نہیں لیے, چلے نہیں لیے. آج بھی اس ملک کے اندر ماسک کیا مینڈیٹری ہے؟ اگر مینڈیٹری ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. کیا ماسک سب سستے دام میں عام عوام کو اویلیبل ہے؟ کیا اویلیبل بھی ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑیں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنے پہلے خطاب سے آخری خطاب آپ ان کا سن لیں, ایک دن جو سنجیدگی اس خطاب میں آپ کو نظر آئے. 17 مارچ کے خطاب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ فلو ہے, آپ یہ صرف بوڑھوں کو ہوتا ہے اور بیماروں کو ہوتا ہے, جوانوں کو نہیں ہوتا. پرسوں یا کل وہ اپنے خطاب میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ اس کو فلو کیوں سمجھ رہے ہیں, پتہ نہیں لوگ سیریس کیوں نہیں ہو رہے, پتہ نہیں لوگ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں, اور باہر کے ملکوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف بوڑھوں کو ہوتا ہے. مطلب یہ لیول ہے نا اہلی کا اور غیر سنجیدگی کا. پہلے دن سے ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے, کبھی کہتے ہیں گرمی میں مر جائے گا, کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن سے کچھ نہیں ہوگا. آج ایک رپورٹ آئی ہے کہ 30 ملین جانیں بچی یورپ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ہم یورپ کو نہیں دیکھتے, امیر ملک ہے. ویتنام 10 کروڑ آبادی کا ملک, 350 کیسز ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. نیپال کنٹرول کرتا ہے. مطلب آپ اور اس وقت ہم جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا میں ورسٹ پرفارمنگ کنٹری ہیں. ہمارے روز کے 100 اور دنیا میں ہم ٹاپ 10 میں ورسٹ پرفارمنگ ہیں. چلیں بالکل تمام سوالوں کا جواب لے لیتے ہیں. قاضی احمد اکبر صاحب کیا کہیں گے؟ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں دنیا میں ہر ملک نے کرونا کو پبلک ہیلتھ کا ایشو سمجھ کر اس سے نمٹنے کی کوشش کی, جبکہ ہماری حکومت مطلب قیادت نے اس معیشت کا مسئلہ بنا کر پبلک ہیلتھ زاویے کو مکمل نظر انداز کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ مرض اور معیشت دونوں ہاتھ سے نکل گئیں. اب ہم کورونا کے رحم و کرم پہ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعظم کے بیان پہ بھی ذرا. جی قاضی صاحب. قاضی احمد صاحب میرے خیال میں ان کی لائن میں کوئی پرابلم آ رہی ہے. شزا آپ اپنی بات مکمل کر لیں, میرے پاس ٹائم کم ہے ذرا. جی یہ جو کرونا کا مسئلہ ہے یہ کرمنل ایررز ہیں. یہ وزیر اعظم کا فیٹل کرائم ہے کہ وہ پبلک ٹیلی ویژن پہ اپنے نیشنل خطاب کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں غیر سنجیدہ کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کر دیا. بتا دیں اس ملک کو کون گورن کر رہا ہے تاکہ وہ ہمیں پتہ چل جائے وہ اشرافیہ کون ہے. کبھی کہتے ہیں میری مرضی کا لاک ڈاؤن نہیں ہوا. 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے, ان کی مرضی کا لاک ڈاؤن کیسا لاک ڈاؤن تھا؟ ہمیں اس وقت ملک کو کلیش کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں آئیڈینٹیفائی ایریاز کر کے ان کو لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. قاضی صاحب کوئکلی مجھے ذرا جواب دے دیں ان باتوں کا. WHO کا لیٹر اور احسن اقبال صاحب کا ٹویٹ. جی میں جلدی سے آپ کو عرض کر دوں, جو WHO کا لیٹر ہے وہ جو ہے وہ صرف پنجاب گورنمنٹ کو, یہ میری بہن شزا کے پاس انفارمیشن بڑی کم ہے, یہ لیٹر تمام پروونشل گورنمنٹس کو گیا ہے. ڈفرنس یہ ہے کہ ہماری جو منسٹر فار ہیلتھ ہے انہوں نے اس کے اوپر آ کے پریس کانفرنس کر دی ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ وہی WHO ہے جس نے شروع سے کہا کہ پاکستان کا رسپانس دنیا میں جو چند اچھے ملکوں نے رسپانس دیا ان میں پاکستان کا رسپانس موجود ہے. تو لہذا جب اچھی بات ہوتی ہے اس کو بھی کاؤنٹ کرنا چاہیے. اور جو میری بہن نے بات کی نا WHO کے لیٹر کے درمیان کی, وہ انہوں نے اپنی طرف سے خود بیٹھ کے بنائی ہے, ایسی کوئی بات بھی نہیں کی گئی. یہ WHO کا ایک سیٹ سٹینڈرڈ ہے اور انہوں نے یہ لیٹر تمام صوبائی حکومتوں کو بھجوایا ہے یقیناً. اور اس میں یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی اچھی بات کی گئی ہے, تعریف کی گئی ہے, تو اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.